खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट महविश याकूब आपको आपके फेवरेट प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में खुश आमदीद करती हूँ, वेलकम करती हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी खुदा ने हमें आपके साथ बनाए रखा। हालेलुया। खुदावंद ने ये पॉसिबल किया कि हम गुज़श्ता साल की तरह जिस तरह के हम आपकी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत ठहरते रहे, इसी तरह से इस गुज़रते हुए साल के साथ और इस आने वाले नए साल के साथ 2024 के इस मुबारक आते हुए साल के साथ आपके साथ इस रिकॉर्डिंग में शामिल हो सकी। मैं खुदा बाप बेटे पाकरू की तहे दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे दिल से दुआ है कि ये साल नौ आपकी ज़िंदगियों के लिए, हम सभी की ज़िंदगियों, घरानों, ख़ानदानों के लिए, कलीसियाओं के लिए बथेरी बरक़ात को समेटने का साल हो। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ़ हो। इससे पहले कि हम अपने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी करें, आपकी आज की गेस्ट से आपको मिलवाते हैं खुदावंद की हज़ूरी में। जब मैं इनसे मिली खुदावंद की बंदी से, तो मुझे पर्सनली इनके वसीला बहुत ब्लेसिंग्स रिसीव हुई। मैं बहुत बरकत पा रही थी कि इतनी ज़बरदस्त खुदा की बंदी है, नौजवान है और खुदा अपनी बंदी को रोयाओं के वसीला से कलाम देता है, रोयाओं के वसीला अपनी बंदी पर ज़ाहिर होता है। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भर रही थी और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को सुन कर के उन्होंने कहा कि बचपन ही से इनकी जो है बुलाहट है, खुदा ने बचपन ही से अपनी बंदी को चुन रखा है और वो खुदा उनकी हज़ूरी में खिदमत करती हैं। आइए आपको आज की गेस्ट से मिलवाते हैं। खुदा उनकी बंदी मुबशरा हन्ना रास्ती साहिबा आज हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं। खुश आमदीद। थैंक यू, आपको भी खुश आमदीद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप शायरा भी हैं। हालेलुया। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि ये अखबार में मज़मून भी लिखती हैं और खुदा अपनी बंदी को कसरत से इस्तेमाल करता है। खुदा की खादमा भी हैं और संडे स्कूल से भी इनका वास्ता रहा है और बड़ी खिदमत खुदा की बंदी ने कर रखी है। और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि बाइबल मुक़द्दस का ये कहना है, नौजवान बेटे बेटियां अपनी ज़िंदगियों को खुदा उनके हज़ूरी में स्पुर्द करते हैं तो खुदा उन्हें ऐसे तीरों की तरह इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। मैं चाहती हूँ कि सिस्टर जी आप अपना मुख्तसर सा तारुफ हमारे व्यूवर्स को करवाइएगा। मसीह यीशु में आप सबको सलामती हो, आप नाजरीन को, और साल नौ की भी आपको बहुत मुबारक हो। हाल ही में हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, इस बात के लिए भी हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ और इस चैनल के भाई सरफराज विलियम की शुक्रगुजार हूँ और फिर सिस्टर की भी, कि देराना ये ख्वाहिश रही है कि हम बैठकर ख़वातीन बाइबल में बात कर सकें। तारुफ खुदावंद के शान का है, उसके नाम की है। उसने ये फ़ज़ल बख्शा, ये मेरी गवाही है। तारुफ तो अपने लिए नहीं कहूँगी, लेकिन मैं गवाही अपने लिए रखना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ, आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि खुदावंद ने मुझे अपने जलाल, अपनी इंजील मुक़द्दस के लिए, बशारत के लिए चुना। मैं इस बात के लिए नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि जैसा कि बहन ने बताया कि मेरी ब्लेसिंग संडे स्कूल से है। संडे स्कूल से हमने खुदावंद के कलाम को सीखना शुरू किया और उसके बाद फिर ख़ास मेरी ब्लेसिंग 2007 में हुई, जो मुकाशफा की सूरत में थी। और मुकाशफा खुदावंद ने मुझ पर उतारा, खुदा का पाक रूह नाज़र हुआ और इस साल खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दी कि खुदा ने गैर ज़बान और के साथ साथ दीगर नेमात भी दी, रूह के फल दिए, जिसमें शिफा का खुदा ने मुझे तोड़ा बख्शा, कलाम का तोड़ा बख्शा और फिर रूहों का इम्तियाज़ का तोड़ा बख्शा कि जब मैं रोया में ठहरती हूँ या खुदा दुआ में, रोज़ों में, तो खुदा अपना नूर ज़ाहिर करता है, अपना कलाम ज़ाहिर करता है और फिर जो कलाम पैगाम कलीसियाँ या खादिम या जिसके बारे में भी होता है, फिर हम उनको उन तक पहुँचाते हैं। सारी तारीफ़, सारा जलाल यीशु के नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। मैं चाहूँगी कि सिस्टर जी आपसे मिलकर तो यकीनन मुझे भी बरकत मिली है, खुशी भी हुई है और यकीनन हमारे व्यूवर्स भी बरकत पा रहे हैं और मज़ीद बरकत पाएंगे आपके वसीला से। मैं चाहती हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में से हम एक हवाला को देखें। मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 13वां बाब और 6 आयत मुबारका से कलाम खुदा को मैं आप तक पहुँचाने को हूँ। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था।
وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ آمین۔ خداوند کے زندگی بخش کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے اور قبول کیے جانے کے وسیلہ خدا ہم تمام کو اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔ میں چاہتی ہوں کہ سسٹر آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جس طرح کے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 31 کی نائٹ کی جو پرے ہوتی ہے، اس میں جب خدا کا بندہ یا خدا کی بندی جو بھی جو ہے وہ سامنے پلپٹ پر سرمن شیئر کرتے ہیں، تو ضرور اس حوالہ کو جو ہے وہ اس حوالہ کو منتخب کیا جاتا ہے، اس حوالہ کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر اس حوالہ کو کہ یہ جو انجیر کا درخت ہے اس کا پھل نہ لگنا اور پھر اس کے لیے جو ہے کسی کا ایفرٹ کرنا، کسی کا اس کے لیے عاجزی کے ساتھ منت کرنا کہ اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے۔ میں چاہتی ہوں آپ اس حوالہ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ جی، خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں، اور اس آیت کے لیے بھی بہت اچھا آپ نے چناؤ کیا ہے سارے 9 کے حوالے سے کہ ہمیں کس طرح خداوند کے کلام کو سیکھنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ مختلف چرچز میں اس آیت کو ضرور بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں ذکر سال کا بھی آتا ہے، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوران خدمت ہمارے خداوند یسوع مسیح نے تمثیلوں میں بہت ساری باتیں ہمیں سکھائیں، اور وہ شاگردوں کو سکھاتے اور بتاتے، پھر ان کی جب سمجھ نہیں آتی تھی تو پھر وہ یقیناً ان کے پاس بیٹھ کر تمثیل کے بارے میں سیکھتے تھے۔ یہاں پر بھی مسیح یسوع نے کہا کہ ایک پاکستان لگایا گیا انجیل کا درخت ہے، اور وہ ان کے پاس آتے ہیں مسیح یسوع تو دیکھتے ہیں کہ ان کو پھل نہیں ملا، اور پھر اس کی درخواست کی گئی ہے، کی گئی ہے، شفاعت کی گئی ہے کہ اگر آگے کو پھلا تو ٹھیک، نہ پھلا تو پھر اسے کاٹ ڈالنا۔ اور سال ہمیں کیا ہوا ہے؟ بخشا گیا ہے۔ لکھا ہے یہاں پر بھی کہ اسے کاٹ ڈالنا، اور زمین کو بھی کیوں روکے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان دنیا ہے جہاں میں اور آپ رہتے ہیں، اور باغبان ہمارے مالک دو جہان خدا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ بہت سارے لوگوں کو بھیجا، بہت سارے خادموں کو بھیجا، بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نجات یسوع کے وسیلہ ہے، یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ ہے، ہمارے اعمال سے نہیں ہے۔ یسوع پر ایمان توکل رکھنے سے ہمیں نجات کا راہ نظر آئی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ہم نے کرسمس سیلیبریٹ کی، مسیح یسوع کی پیدائش، تو وہ دنیا میں آئے اس لیے، بھیجے اس لیے گئے، پاکستان میں اس لیے بھیجے گئے تاکہ پاکستان میں دنیا میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ نجات پائیں۔ اور یہ سال جو لوگ نجات حاصل نہیں کر پائے، روحانی طور سے اپنی زندگی کو مسیح کے تابع نہیں کر پائے، ان کو خدا نے ایک پھر سے نیا سال بخشا ہے کہ 2023 میں وہ جو خدمات کو سر انجام نہیں دے پائے یا اپنی شخصی زندگی کو اس دور سے نہیں لے کر آئے جس طور سے خداوند ہم سے چاہتا ہے، تو خدا نے ہمیں ایک نیا دن، ایک نیا موقع اگلے سال کا بخشا ہے کہ 2024 میں ہم پھل لے کر آئیں، اور روح کے پھل ہیں، نجات کے پھل ہیں، بلیسنگ کے پھل ہیں، اور خدمات کے بھی پھل ہیں۔ دیکھیے جس طرح ایک درخت بیج ہوتا ہے تو بیج پہلے بویا جاتا ہے، پھر باغبان اس کی کیا کرتا ہے؟ ٹیک اوور کرتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کو سب کچھ جو کچھ بھی اس کا ہوتا ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اور بڑھانے والا خدا کی ذات ہے، خدا اس کو بڑھاتا ہے، پھر وہ پھل لگتا ہے۔ تو جو درخت ہے، جو بیج ہے، اسی کے حساب سے پھل لگتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں پھل نہیں لے کے آتے، جن کی زندگی سوکھے درخت کی مانند ہے، وہ کاٹ ڈالی جائے گی۔ اور ابھی تو خدا ہمیں ہر سال موقع بخشتا ہے، بہت سارے لوگ اس دنیا سے ہی رحلت کر گئے، لیکن ان کو وہ دن نصیب نہ ہوا جو وہ دیکھنا اس چاہتے تھے، اپرچونٹی کو اویل نہ کر پائے۔ جی دیکھیے کہ یہاں پر خادم جو ہیں وہ شفاعت کرتے ہیں کہ اس شخص کو، اس خاندان کو، اس کلیسا کو آگے بڑھنے دے۔ اگر وہ آگے نہیں بڑھی، وہ پھل نہیں لے کر آئے جو خداوند ہم سے چاہتا ہے، دنیا کے پھل نہیں، خدا اپنے وہ پھلوں کی بات کرتا ہے جو خداوند ہم سے چاہتا ہے۔
جو بادشاہ ہم سے چاہتا ہے، جو خداوند ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم ایمان کے، پھر عمل کے، پھر نجات کے، روح کے پھل اپنی زندگی میں رکھیں. اور میں آپ کو اس آیت کے ساتھ اپنی رویا بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے، کہ یہ رویا مجھے 2020 میں جب کرونا کا سلسلہ تھا تب دیکھا میں روزے میں ٹھہری ہوئی تھی، اور میں نے یہ سب دیکھا جس طرح کی آیت سے بیان کی جاتی ہے کہ لوگ کس طرح، مطلب فرشتے کس طرح اپنے کھیت میں یا اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں. لیکن انسان چونکہ کہتا ہے کہ آج رات ہوئی، صبح ہوئی، دن ہوا، تو سال بھی گزر گئے، مہینے بھی گزر گئے، تو اپنی زندگی کو انجوائے کرتا ہے، وہ فکر نہیں کرتا، اس کو فکر نہیں ہے ابھی، اس کو یہ لگتا ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے خداوند کے آنے کا. لیکن دیکھیے وقت کی رفتار اتنی تیز ہے کہ میں اور آپ تو نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کتنی ہے. میں یہ رویا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہم اس آیت کو مزید آگے بڑھا سکیں. 2020 اپریل میں 5 تاریخ رات 2 بجے کے قریب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری بلیسنگ رات کے ہی ٹائم میں مجھ پر خدا اپنا مکاشفہ نازل کرتا ہے. میں دعا میں ٹھہرتی ہوں، پھر جو رویا کلام جن لوگوں کے بارے میں دعا کی جاتی ہے پھر ان کے لیے خاص دعا لیتے ہیں، پھر خدا سے پیغام لیتے ہیں. یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بدروحیں ہیں یا کسی قسم کا خاص پوشیدہ ان کا کام ہوتا ہے، پھر میں رات دعا میں ٹھہرتی ہوں، پھر اس شخص کے بارے میں خدا ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے، پھر جو دعا ملتا ہے پھر میں وہ آگے بتا دیتی ہوں. اسی طرح یہ رات 2 بجے کے قریب جب میں دعا کرنے کے بعد روزے میں ٹھہری ہوئی تھی، تو میں دعا کرنے کے بعد اپنے بستر پہ لیٹ گئی، تو میں روح میں آ گئی. تو روح میں نے دیکھا خداوند کے مسا اور پاک روح کی حضوری سے میرے چوگرد ہے. تو میں نے ایک کبوتر کو دیکھا، تو 2 سفید لباس پہنے فرشتے بھی دیکھے. اس کے بعد خداوند کا کلام نازل ہوا، یعنی کہ فرشتوں کے وسیلہ خداوند نے مجھے یہ پیغام دیا کہ، اور پھر میں ایسے لیٹ کر آنکھیں بند کیے کر کے سب کچھ نظارہ دیکھ رہی تھی. میں نے رویا میں دیکھا کہ ایک کھیت ہے. یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے. میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ اس وقت ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں تو ضرور اس بات کو دیکھیے کہ رویا عام رویا نہیں ہے. یہ 2020 جب کرونا کا سلسلہ تھا تب کی ہے، اور یہ سلسلہ تقریباً میں سمجھتی ہوں 2020 کیا 2023 کیا خدا ہمیں گاہے بگاہے موقع بخشتا ہے. یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، جو لوگ خدا کے کلام کو محض ہی سمجھتے ہیں اور سن کر اس پہ عمل نہیں کرتے. جب میں نے وہ کھیت دیکھا تو کھیت پہ بہت سارے فرشتگان اپنے کام میں مصروف تھے. دیکھیے وہ اپنے کام کو عمل میں لا رہے تھے. ہم محض سنتے ہیں، ہم سن کے عمل نہیں کرتے، لیکن ایمان کے ساتھ عمل بے حد ضروری ہے. کچھ فرشتے کیا کر رہے تھے، وہ گیہوں اکٹھا کر رہے تھے، اور کچھ بوسی اکٹھی کر کے جلانے کے لیے لے کر جا رہے تھے. بس یوں دوسرا منزل میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے. دیکھیں 2 چیزیں مجھے دکھائی گئیں، ایک کھیت دکھایا گیا پاکستان جسے کہا جا رہا ہے، اور دوسرا پھر مجھے ایک باغ دکھایا گیا. اسی طرح شریر اور راست باز، یہ 2 حصے ہیں، جیسے ایک دوزخ ہے یا بادشاہی ہے. دیکھا کہ بہت بڑا باغ ہے، اور وہاں بھی کچھ فرشتے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، اور کچھ پھل درختوں سے اتار کر ٹوکریوں میں جمع کر رہے ہیں، اور سوکھے بے ثمر درختوں کو کاٹ کر جلانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. سب جو فرشتگان اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، جیسے خادم اپنی اپنی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں. اس کے منظر کو دیکھ کر مجھے خداوند یسوع کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ میں راست بازوں کو شریروں سے کیا کروں گا، جدا کروں گا، گیہوں کو اپنی خطے میں جمع کروں گا اور بوسی کو ہمیشہ کی آگ میں. لہٰذا آپ دیکھیے کہ بوسی کہاں جائے گی، جہاں جلنا ہے، رونا ہے، چلانا ہے، جہاں ہمیں کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا، جہاں کوئی شفاعت کرنے نہیں آئے گا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں شفاعت کی گئی ہے کہ اس کو ابھی رہنے دیں. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. بہت خوبصورت طریقے سے خدا ان کی بندی، خدا ان کی خادمہ ہم تک اس پیغام کو پہنچا رہی ہیں، اور میں اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ کس طرح سے خدا اپنی بندی پر رویاؤں کے وسیلہ جو ہے کلام، بھید، مکاشفات کو اشکار کرتا ہے. پریز دا لارڈ. یہ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، جائیے گا کہیں مت. ہم ملیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں خواتین بائبل کے اس بلیسڈ پروگرام میں، اور ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ آج ہم
جس طرح کے اس نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، داخل ہو چکے ہیں. پریز دا لارڈ. سو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم بہت خوبصورت طریقے سے خدا کی بندی کے وسیلہ سیکھ رہے ہیں اس بات کو. سو میں چاہتی ہوں کہ سسٹر جی آپ کنٹینیو کیجیے گا. سو سسٹر، جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ رویا میں بھی دیکھا گیا کہ جو فرشتگان ہیں وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں، مطلب جیسے اینجلز ہوتے ہیں خدا کے حکم کو بڑے سنجیدگی سے دیکھتے ہیں. اور ہم انسان جو ہیں وہ بعض اوقات آج کل میں ڈال دیتے ہیں. جیسے کسی کو کہا جائے کہ آپ بپتسمہ لیں، آپ توبہ کریں، مسیح یسوع کی بادشاہ نزدیک آپ پہنچی ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو بہت اگلے سال لے لیں گے. اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے اگلے سال لے لیں گے، ابھی بہت ٹائم ہے. یہ تو ہمیں یہ چیزیں نہیں سوچنی چاہیے کہ ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. دیکھیں، ٹائم خدا نے دیا ہے تو وقت خدا ہمیں دیتا ہے. ہمیں وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طور سے دیکھنا ہے جس طور سے خدا ہمیں لینا چاہتا ہے. تو ہر چیز اس کے تابع ہے، فرشتگان اس کے تابع ہیں، تو ہم انسانوں کو بھی خدا کے تابع ہونا ہے. یہاں پر خادم شفایت کر رہے ہیں اور مالک سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پھل نہیں لاتا تو پھر اس کے ساتھ وہی ہوگا جو وہ خداوند چاہے گا. انسان کے ساتھ بھی وہی ہوگا. تمثیل سے بیان یہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم پھل نہیں لاتے تو ویسے گرین رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ کرسمس ٹری ہے، آپ ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر اس کو ہم سادہ رکھیں گے تو آنے والا کہے گا کہ ان کے پاس چیزیں نہیں تھی لگانے کے لیے. تو دیکھیے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کرسمس ٹری زیادہ سے زیادہ سجایا جائے. تو اگر ہماری زندگی محض اس ہرے درخت کی مانند ہوگی، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن پھل لانا بہت ضروری ہے. اور میں نے رویا میں جیسے بتایا کہ میں اس پیغام کو دیکھ کر بڑی پریشان بھی ہوئی کہ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ فکر مند نہیں ہوتے. جیسے جیسے خدا مجھ پر رویا ظاہر کرتا ہے تو میں دیکھنے کے بعد بڑی اس میں پڑی رہتی ہوں فکر میں کہ جو کچھ میں نے دیکھا میرے پاس ایسا کیمرہ ہو پھر میں لوگوں کو دکھاؤں. لیکن دیکھیے، یہ روح سے بات ہے اور روحانی نظریات سے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم نے آیت میں بھی ہم نے یہ سیکھا، مسیح یسوع میں تمثیلوں کے ساتھ، وقت کے ساتھ اس کی کئی باتیں ہمیں سکھا رہی ہیں. وقت جس تیز رفتار سے گزر ہے، اس کی منہ کی باتیں جس طرح پوری ہو رہی ہیں، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس کی آمد ثانی نزدیک ہے اور ہم آنے والے سال میں پھل لے کے آئیں. ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ. بہت خوبصورت طریقے سے ہنا آپ بتا رہی تھیں اور مجھے پرسنلی بہت برکت مل رہی تھی آپ کے وسیلہ. اور یہاں پر میں غور کر رہی تھی اس بات پر کہ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے کہ 7ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے، اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں. یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے کہ پھل ڈھونڈنے جو ہے وہ پھل ڈھونڈا جا رہا ہے. یہ سلسلہ کنٹینیو ہے کہ پھل ڈھونڈا جا رہا ہے. اور کیا لکھا ہے کہ جب بھی پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا. سو مسلسل. اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اور ان کے شاگرد جب چلتے ہوئے جا رہے تھے تو انجیر کے درخت پر جو ہے خداوند یسوع مسیح اس ہرے بھرے درخت کو دیکھا انہوں نے، اور جب وہ اس میں پھل توڑنے لگے تو وہاں پھل نہیں تھا. اور جب پھل نہیں تھا تو بائبل مقدس میں بیان ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس درخت پر کیا کر دی ہے؟ لعنت کر دی ہے. سو میں اس بات پر غور کر رہی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کی جو زندگی ہے، یہاں پر ہمیں اس تمثیل میں بڑا زبردست لکھا ہے کہ ڈھونڈنے آتا اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے. اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے. ہاللیلویہ. میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح، جس کا نام محبت ہے، جس کی ذات محبت ہے، جس کا کام محبت ہے، جس کا ہر لفظ محبت ہے، جو محبت سے بھرا خداوند مالک کل کائنات ہے. ہاللیلویہ. یہ اس کی محبت ہی ہے کہ ہم نافرمانوں کے لیے وہ فرمانبردار قربان ہوا ہے. ہاللیلویہ. ہم ناراستوں کے لیے وہ راست باز جو ہے اس دنیا میں آ کر، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کلام خدا میں کہ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کیا کہا؟
دیکھو یہ خدا کا بر ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. سو خداوند یسوع مسیح جس کی ذات محبت ہے, جس کی ہر ایک لفظ محبت ہے, جس کے ہر ایک فعل میں محبت جو ہے وہ نظر آتی ہے, یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا, اس نے جواب میں سے کہا ہے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے, اس سال اور محنت کی جائے گی اس شخص پر, اس زندگی پر, اس بھائی پر, اس بیٹی پر. شاید آپ وہ بہن ہیں, آپ وہ بھائی ہیں جسے ہر سال واچ کیا گیا ہے, جسے ہر سال دیکھا گیا ہے, جسے ہر سال جو ہے وہ شاید خداوند آپ کی زندگی میں پھل ڈھونڈنے آتا ہو, اور شاید آپ وہ بھائی ہیں جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں. شاید آپ وہ بہن ہے جو اس وقت واچ کر رہی ہیں, شاید آپ ہی کو وہ سال ایک اور بخشا گیا ہے, اور اس سال کو غنیمت جانتے ہوئے, اس سال کو اپنے لیے وہ اپرچونٹی جانتے ہوئے اس وقت کو اویل کیجئے. ہلیلویہ. اس وقت کو اویل کیجئے کہ آپ کو یہ ایک اور سال بخشا جا رہا ہے. ہلیلویہ. خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہے اس بات کے لیے کہ میں اور آپ اپنے گھرانوں سمیت, اپنے خاندانوں سمیت, اپنی کلیسیاں سمیت بڑی خوشی کے ساتھ اس سال نو میں شامل ہوئے ہیں. ہلیلویہ. اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے. لکھا ہے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارا کام اتنا ایزی نہیں ہے. جو لوگ اس سارے پروسیس سے واقف ہیں کہ ایک درخت کے گرد تھالا کھودنا, کھاد ڈالنا, بڑی محنت جو ہے وہ یہاں پہ درکار ہے. لیکن لکھا ہے کھاد ڈالوں اگر آگے کو پھلا تو خیر, نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ خداوند یسوع مسیح جو آپ پر اتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھ جیسی نافرمان کے لیے, آپ جیسے نافرمان بیٹے کے لیے, آپ جیسی نافرمان بیٹی کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر کے آپ کے بدلے, میرے بدلے قربان ہو کر ہمیں اپنی موت سے زندگی میں داخل کر کے وہ چاہتا ہے کہ ہم پھلدار زندگی بسر کریں. ہلیلویہ. وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں پھل ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہم آگے کو بے پھل زندگی نہ رکھیں بلکہ با پھل زندگی رکھیں. ہلیلویہ. اور یقیناً میں چاہوں گی اس بات کو کہ آپ اگر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت سال دیے گئے, آپ شاید اپنی جو ہے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں. اور میں ایک سسٹر سے, جس طرح آپ نے گزشتہ ابھی چند ہی لمحات میں بات کی تھی, تو ایک بہن تھی اور ان سے میں پوچھ رہی تھی اس بات کو. میں نے کہا کہ کیا آپ روحانی طور پر جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہماری کچھ کمیٹیز وغیرہ ہیں اور کچھ جو ہے اس طرح کے کام ہیں, بیٹے کی شادی ہے اور کچھ ایسا ہے. تو میں نے کہا کہ اس سب کے ساتھ توبہ کا کیا لنک ہے یا توبہ کا کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں سسٹر, آپ نہیں سمجھتے, کچھ کورٹ کچہری کے بھی چکر ہیں, کچھ ایسا چل رہا ہے, فیملی میں کچھ ایشوز ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کرنے میں اور جو روحانی طور پر جو پیدا ہونے کا دن ہے کہ ہم, کلام مقدس میں لکھا دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے. سو مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے, وہ سٹوری یاد آ رہی ہے جو کہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اسے ایک کہانی کے طور پر پیش کیا بلکہ وہ ریالٹی ہے, جس میں ایک بیٹی تھی, ایک بہن تھی. انہوں نے چرچ میں اس پیغام کو سنا کہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی زندگیوں میں جو ہے ریپینٹنس کی ضرورت ہے. اور جب اس بہن نے, اس بیٹی نے سنا, تو بائبل مقدس میں اس کہانی میں جب ہم اپنے اس سرمن کو یا پھر کسی بھی طور پہ سرمن کو سناتے ہیں تو اس کہانی کو اکثر لوگ اپنے سرمن کے بعد شیئر کرتے ہیں, اور میں ضرور اس بات کو شیئر کرنا چاہوں گی. تو وہ جو لڑکی تھی اس نے کیا کیا, اپنی ڈائری میں اس بات کو لکھا. میسیج اس نے سنا چرچ میں بیٹھے ہوئے, ڈائری میں اس نے اس بات کو لکھ بھی لیا کہ میں کل توبہ کروں گی. لیکن جب اس نے اس بات کو لکھ بھی لیا, جب اس نے اس بات کا جو ہے ارادہ بنا لیا کہ میں کل توبہ کروں گی, جیسے ہی وہ چرچ سے نکلی تو ایک گاڑی کے ساتھ اس کا جو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی.
اور جب اس کی ڈائری جو ہے اور بائبل جب وہ زمین پر گری اور جو ڈائری تھی وہ جب کھلی تو اس کا ایک صفحہ تھا سامنے. جب وہ ڈائری کھل گئی تو ایک صفحہ سامنے آیا، اور جب لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے مدد کی، جب لوگوں نے اس کو جو ہے ہیلپ آؤٹ کیا کہ اس کی شاید وہ اس کے سانس چل رہے ہیں، لوگوں نے جو ہے جو بھی طبی امداد ہیں کچھ بھی، تو جب لوگوں نے اس کے لیے اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی تو اس کی ڈائری میں یہ سامنے پیج لکھا ہوا تھا کہ میں کل توبہ کروں گی. اس نے ڈیٹ ڈالی ہوئی تھی اس دن کی جس دن اس کی موت ہوئی، اور اس ڈیٹ اس ٹائم کے ساتھ اس نے لکھا ہوا تھا کل میں توبہ کر لوں گی. لیکن کیا جانے کہ کل کا دن ہی اس بیٹی کے لیے نہ آ پایا، کل کا دن اس کے لیے تھا ہی نہیں، اور وہ اسی دن اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی. میں اس سب کچھ کو شیئر کر کے آپ کو ڈرانا نہیں چاہتی، یا آپ یہ سوچیں کہ یہ بہن جو ہے یہ سال چڑھے ہیں تو بہن کھڑی گلاں لے کے بہ گئی. نہیں میرے عزیزوں، یہ باتیں کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے، اس ایپیسوڈ کو آپ تک لانے کا جو مقصد ہے وہ محض اتنا ہے کہ آپ اور میں، شاید خدا نے ہمیں یہ سال نو بخشا ہے، شاید آپ کے لیے شفایت کی گئی ہو. ہاللیلویہ. شاید آپ کے لیے کسی نے آنسو بہائے ہوں کہ اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، اے خداوند اس سال تو اور بھی، اے خدا اس بیٹی کے لیے اے خدا تو ویٹ کر، اے خدا شاید یہ بیٹی آگے کو اپنی زندگی میں تجھے پھل دے گی، اے خدا اس بیٹے کو رہنے دے، شاید اس کی زندگی سے اب تجھے آگے کو پھل ملے گا. شاید آپ وہ بیٹے ہیں، شاید آپ وہ بہن ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید میں آپ کی بات کر رہی ہوں. بالکل آپ صحیح جگہ پر ہیں، اور آپ صحیح پیغام کو سن رہے ہیں کہ آپ ہی ہیں جس کے لیے خدا نے شفایت کی ہے، جس کے لیے شفایت کی گئی ہے، اور آپ کو اپنی زندگی پر غور کرنا ہے. میں آپ کی زندگی سے واقف نہیں، آپ کے ان گناہوں سے واقف نہیں، آپ کی ان خطاؤں سے واقف نہیں، لیکن دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا جانتا ہے. وقت ہے کہ آپ اپنے گھٹنوں کے بل ہو جائیں. وقت ہے 2024 کے سٹارٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند شاید اے خدا میری زندگی کے اتنے سال جو ہے خدا تو نے مجھے بخشے. آپ شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہو، تو نے اب تک میرے لیے ویٹ کیا ہے، خدا تو نے اب تک میرے لیے انتظار کیا ہے. ہاللیلویہ. پریز دا لارڈ. خداوند کی شکر گزاری کرتے، اور آپ خداوند کے ذریعے میں شکر گزاری سے بھر کر اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تو مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، میری خطائیں بخش دے. اور خدا یہ 2024 کا سال میری زندگی میں خدا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، کسی انسان سے نہیں کرنا، کسی بھائی سے، کسی بہن، کسی پادری صاحب سے جنہوں نے آپ سے، شاید کوئی پادری صاحب ہوں جنہوں نے آپ سے کہا ہو کہ بیٹا توبہ کر، ان سے وعدہ نہیں کرنا، آپ نے اپنے خدا کے ساتھ وعدہ کرنا ہے. کیونکہ آپ کی ابدیت کا جو تعین ہے، آپ کی ابدیت کا جو تعلق ہے وہ کسی بشر کے ساتھ نہیں ہے، وہ بلکہ ذات مسیحا سے ہے. ہاللیلویہ. جو آپ کو اپنی موت سے ابدیت میں شامل کیے ہوئے ہے. ہاللیلویہ. جس نے اپنی موت سے آپ کو زندگی دی ہے. میرے عزیز بھائی، چھوڑ دے دنیا کے کام، چھوڑ دیجئے دنیا کی دوڑ. دنیا کی دوڑ کو چھوڑتے ہوئے پالوس کی طرح وہ دوڑ لیجئے، تاکہ آپ یہ کہہ سکیں میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. ہاللیلویہ. سو میں آپ کو تہ دل سے آپ کے اس وقت اس سیٹ کے تھرو، اس سارے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میرے عزیز، وقت بہت قریب ہے، خداوند یسوع جلد آنے والا ہے. اور جس طرح ہم اس سال نو میں داخل ہو چکے ہیں میرے عزیز بھائی اور عزیز بہن، تیرے لیے خدا ٹھہرا ہے، اور تجھے ضرورت ہے کہ تو توبہ کر کے اپنی زندگی میں خدا کو پھل دے. ہاللیلویہ. خدا تجھ میں پھل ڈھونڈنے آتا ہے. خدا تیری زندگی کو چاہتا ہے کہ تیری زندگی آگے کو پہلے جیسی نہ رہے. ہاللیلویہ. جس طرح زکائی کی زندگی پہلے جیسی نہ رہی، خداوند یسوع کو اپنا دل دے. میرے بھائی میری بہن، خداوند یسوع کو اپنا دل دے، تاکہ وہ تیرے دل میں آ کر تجھے ایک نیا شخص بنا دے، تجھے ایک نئی شخصیت بخش دے. ہاللیلویہ. اور جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے، زکائی سے خداوند نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی، آج تیری زندگی میں نجات آ جائے. ہاللیلویہ. پریز دا لارڈ. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. سو دل چاہتا ہے کہ آپ سے بہت سی باتیں کی جائیں،
لاسٹ میں سسٹر جی آپ کی تھینکفل ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں قیمتی آپ کی بھی وقت دیا. ہمیں مل کر آپ سے بہت خوشی ہے، اس خداوند کے کلام کو شیئر کر کے، اس کی باتیں شیئر کر کے، خواتین بائبل میں، تو ہمیں بہت اچھا لگا. ناظرین کے لیے خداوند کا یہ پیغام باعث برکت ہو، اور جیسا کہ بہن نے اور ہم دونوں نے مل کر دو شخص جب زمین پر اتفاق کرتے ہیں تو یقیناً آسمان پر ہو جاتا ہے. سو پیغام الہی اور پیغام خدا کا جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نجات پائیں، زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. آمین آمین. سو لاسٹ میں آپ کو پوری گواہی ٹیلی ویژن ٹیم کی طرف سے، خواتین بائبل کے اس خوبصورت سیٹ کی طرف سے، خدا ان کی بندی مسز سرفراز ولیم کی طرف سے آپ کو بہت سی ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہیپی نیو ایئر وش کرتی ہوں. اور میرے دل سے دعا ہے کہ خداوند کرے کہ اس سال میں آپ بہت سا خداوند کی حضور میں پھل لانے والے ہو سکیں، بہت سی خوشیاں، بہت سی کامیابیاں، بہت سی سرفرازیاں آپ کے قدم چومیں. ہاللیلویا، پریز دا لارڈ. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. گاڈ بلیس گواہی ٹیلی ویژن. آمین.